अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में खुश आमदीद। मैं हूं सलमान हसन और आज कामरान शाहिद साहब मौजूद नहीं है, मैं आपका साथ दूंगा। मेरे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं उनका भी तारुफ करा दूं, लेकिन पहले ज़रा आपको अपडेट कर दूं कि आज डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं। एक तो ये कि अभी तक वफाकी काबीना क्या होने जा रही है इसका फैसला नहीं हुआ है। जो आखिरी इत्तलात अभी तक आई हैं गो के 5 घंटे तक दूंगा गली में इजलास हुआ है और नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ। अहम इजलास था, इसमें बड़े बड़े सब साथ बैठे हुए थे, लेकिन कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ और ये भी फैसला नहीं हो सका कि NA 120 जिसका इंतखाब 17 सितंबर को होने जा रहा है वहाँ पर नून लीग का उम्मीदवार कौन होगा। ये बड़ी अहम बात है, इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो आयशा गुल अलई साहिबा की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए उसका जवाब भी आ गया। खान साहब ने खुद कह दिया कि जी वो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते, लेकिन उनको यही लगता है कि नून लीग ही इस तमाम तर सूरत हाल के पीछे है, जबकि ये भी बातें हो रही हैं कि शायद KP हुकूमत जो है उसे गिराया जाएगा। साथ साथ जो इमरान खान नाहली केस है उसकी समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है और हम ये देख रहे हैं कि एक दो रोज़ से रिटेलिएशन थोड़ी सी सामने आ रही है अल्फाज के ज़रिए, यानी जो फैसले आए थे अदालत के उसके जवाब में अब आ रही है। एक रोज़ पहले हमने रज़ा रब्बानी साहब को देखा, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब बोले हैं, कुछ आसमा जहांगीर साहिबा ने भी फरमुदात अपनी जो है ना वो पेश की हैं। इसके अलावा जो आज की एक और अहम डेवलपमेंट है वो ये कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब फरमाते हैं, वो ये फरमाते हैं कि जी फ़ौज जब आती है या डिक्टेटर जब आता है तो वो मुल्क को ठीक करता है, उसे सही डगर पे लेके आता है, लेकिन सिविलियंस मुल्क का बेड़ा गर्क कर देते हैं। ऐसा क्यों है, इस पर भी हम बात करेंगे। मैं अपने गेस्ट का तारुफ करा दूं, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ज़हीम कादरी साहब, वार्म वेलकम आपको सर। हमें फैसल वाबडा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, PTI की तर्जुमानी करेंगे, और पलवश खान साहिबा पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं वजाहत सईद खान साहब। आप सबको जी वेलकम। और सबसे पहले ज़हीम कादरी साहब, ये क्या चक्कर है, फैसला क्यों नहीं हो पा रहा, वफाकी काबीना क्यों तश्कील नहीं दे पा रही, कौन है जो कह रहा है कि नहीं मैंने नहीं काम करना इस वज़ीर आज़म के साथ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जब बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं तो उसमें बहुत सारी मोडालिटीज़ होती हैं जिनको कवर अप करना होता है, चेक इन करना होता है, कंसर्न लोगों के साथ बात करनी होती है। तो इट इज़ अ वेरी सीरियस अपल टास्क। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हो रहे हैं और मैं माजरत से आपसे अर्ज़ कर दूँ कि सिर्फ ये नहीं वहाँ डिस्कस हो रहा कि कैबिनेट जो है वो बन रही है और कौन बना रहा है और किस किस ने उसमें होना है, सॉरी, और किस किस को क्या क्या महकमा दिया जाना है। वहाँ और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। वहाँ पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जो वापसी का तरीक़ाकार है लाहौर तक का, उसकी जो माइन्यूटेस्ट ऑफ द डिटेल्स हैं वो भी KP हुकूमत कैसे गिरानी है ये तो डिस्कस नहीं हो रहा। और जहाँ तक KP के हुकूमत का गिराने का ताल्लुक है, देखिए अगर किसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए होगा और हो रहा है तो ये यकीनन कोई ऐसी बात होगी, लेकिन अभी तक ये वहाँ बात डिस्कस नहीं हुई। अच्छा। मैं आपको खालिसतन बताता हूँ। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि अब यकीनन रहबर हैं और सुप्रीम लीडर हैं PMLN के, उनका ये कंसिडर्ड ओपिनियन था, है और रहेगा। जब ये बन भी रही थी हुकूमत तो उन्होंने कहा था कि खालिसतन ये एक मिनॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी है, उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी सीट्स कंपैरेटिवली बाकी सियासतदानों से और उनकी पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा है, तो हम पे लाजिम है कि पहली ऑफर उनको दें, इस हुकूमत को बनाएं और चलाएं भी। क्यों? इसलिए कि अब ये नॉर्म्स बदलने चाहिए कि आप बैकडोर डिप्लोमेसीज के ज़रिए, अलायंसेस के ज़रिए जो सबसे बड़ी पार्टी है उस सूबे की, उसको आप एक तरफ कर दें और 3 4 5 छोटे लोगों के मिला के, यानी कि आपने उस कॉन्सेप्ट को जो है, जो बेसिक पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की रेस्टोरेशन का अमल है जिसकी बात, लेकिन PTI तो ये कह रही है ज़हीम कादरी साहब कि ये जो कुछ हो रहा है, ये जो फैसले भी होंगे ये सारे कलदम होंगे, क्योंकि देखा जाए तो नाअहल हो चुके हैं नवाज शरीफ साहब और पार्टी सदारत जो है वो भी छोड़े हैं। और दूसरा ये भी पता चला है कि हो सकता है इलेक्शन कमीशन जो अगला उम्मीदवार है NA 120 का, उसको शेर का निशान भी ना दे। PTI की ख्वाहिशात पर तो मैं खैर कुर्बान जाऊँ, उनकी ख्वाहिशात पर, उनकी तो बहुत सी ख्वाहिशात हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदा व जावेद हैं, जो दिल में बस रहा है हुकूमत उसी की है। रहबर कभी ओहदे का मोहताज नहीं होता। अच्छा। बड़ी सिंपल बात है। और जिस पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने ठीक करने की बात की है, जिस फंडामेंटल राइट्स की जंग की बात की है, जिस एक सेकंड में खत्म कर लूं, एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, जरा शामिल कर लें जरा। एक मिनट में आप वापस आ जाऊंगा। खबर ये आई है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्हें वजीर खारजा बनाया जा रहा है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इब्राहिम राजा हमारे साथ मौजूद है। राजा साहब, क्या खबर है आपके पास? इब्राहिम राजा साहब, आपको आवाज आ रही है?
ابراہیم راجہ صاحب کو آواز نہیں جا رہی ہے، بہرحال یہ خبر آئی ہے، اس کو کنفرم کریں گے. جی 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 جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اب وہ اس ملک میں سول سپرامیسی سے کانسٹیٹیوشنل رائٹ سے لے کے فنڈامنٹل رائٹس کی بات کر رہے ہیں. اب ان کا ایمبٹ پی ایم ایل نہیں ہے صرف، اب وہ ایز اے ہول ایز اے لیڈر اس قوم کو لیڈ کرنے جا رہے ہیں، جس کا اندیا انہوں نے اپنی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ میں بڑا کیٹیگوریکلی دے دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں متنازع نہیں بات کرنی چاہیے، کیونکہ اب تو وہ ہر ایک کی بات کر رہے ہیں اور اس کا فائدہ ڈیموکریٹک پروسیس میں، ڈیموکریٹک نارمز میں، بیسک پولیٹیکل انفراسٹرکچر کو ریسٹوریشن میں پوری قوم کو ہوگا. تو اگر وہ کرتے ہیں یہ اور کریں گے انشاءاللہ تو that will be a different ball game all by itself. ٹھیک ہے، وجاہت کو میں شامل کروں گا. وجاہت ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کا بھی ظاہر نام آ رہا ہے، ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اگر ہو جاتا ہے تو پھر ایک اور مسئلہ بھی ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ جو کیسز کھلتے ہیں حدیبیہ کا، اگر خاص کر کیس کھلتا ہے تو وہ تو تلوار پھر ان کے سر پہ بھی لٹک رہی ہوگی. بالکل ہے، مگر پہلے کیبنٹ کی بات اگر میں مکمل کر لوں سلمان، کیبنٹ بائی دا وے کمز فرام، یہ اٹالین ورڈ ہے کیبنیٹو، جس کا مطلب ہے ایک بند کمرہ، ایک چپ بند کمرہ. اور یہ جو چپ بند کمرے میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بڑے بڑے صاحبان، یہ اس کا مطلب سمجھیں 7 دن ہونے والے ہیں اس ملک میں حکومت میں ایک بندہ ہے، اور ابھی دوسرے کی بریکنگ نیوز آئی ہے. ٹھیک ہو گیا، تو لیٹس گیٹ سیریس. ٹھیک ہے آپ کی پارٹی ہے، ٹھیک ہے آپ کا اقتدار ہے، ٹھیک ہے آپ کی میجورٹی ہے، آپ کو آپ کی جمہوریت مبارک ہو، مگر 7 دن ہونے والے ہیں اور کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگی کہ اگر آپ منسٹرز وہی والے لگا دیں، لوگ ایکسیپٹ بھی کر لیں گے. مگر یہ جو خواجہ آصف صاحب کی جو بریکنگ نیوز ابھی آپ نے پڑھی ہے، یہ انڈیکیشن ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کر کیا رہے ہیں. یہ بہت بڑا سائن ہے، یہ بہت بڑا سائن ہے ٹو دا پاورز دیٹ بی، اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ وغیرہ کو، کہ خواجہ آصف صاحب جن کی انفیمس ریپوٹیشن ہے ریگارڈنگ ہز گیٹنگ along with جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے، آپ نے 4 سال آپ کی ہم منتیں کرتے رہے کہ فورن منسٹر رکھ لو. آپ نے ان کا اقامہ نکلوا کے ان کو امریکہ بھیجا. جس دن آپ کا تختہ پلٹا گیا، یہ اس وقت نہیں تھے، یہ کدھر تھے یہ آپ کو بہتر پتہ ہے. اور آپ نے 6 دن سناٹا آپ نے جو چھایا ہوا ہے، ڈونگا گلی میں تھے، چھانگلا گلی میں تھے، جیڑی بھی گلی میں. دس از یور فرسٹ موو. آپ کی پہلی موو اس وقت یہ ہے کہ ایسے بندے کو آئی ریسپیکٹ خواجہ صاحب، مگر یار ایسے بندے کو آپ نے بنایا ہے جس کی کشیدگی ہے انسٹیٹیوشن سے. کیا کرتا ہے فورن منسٹر؟ فورن منسٹر کا کام کیا ہے؟ سب سے بڑا کام فورن منسٹر کا جناب آن پیپر یہ ہے کہ وہ پاکستان کی ساکھ کو، پاکستان کی شان کو، پاکستان کے ہر انسٹیٹیوشن کو اور ہر پالیسی کو، whether it is the right policy or the wrong policy، اسے جا کے ڈیفینڈ کرے. اور آپ نے خواجہ آصف صاحب کو بنایا فورن منسٹر. if this is what it is. ابراہیم راجہ صاحب آ گئے، ابراہیم راجہ صاحب آ گئے. ان کی انٹینشن سے ابراہیم راجہ صاحب کنفرم ہے کہ جی خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہیں وزیر خارجہ بنایا جا رہا ہے. جو 4 سال میں پوسٹ خالی تھی نواز شریف نے اپنے پاس رکھی ہے، اب ان کے پاس جا رہی ہے. جی بالکل، یہ ہمارے ذرائع نے اس کی تصدیق کی ہے. آج جو طویل مشاورت ہوئی تھی مری میں، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وزیر پانی اور بجلی جن کے پاس جو ہے وہ ایکٹنگ چارج تھا ڈیفنس منسٹری کا بھی، ان کو اب وزیر خارجہ بنایا جائے گا. اور اس کے علاوہ اس بات پر بھی غور کیا گیا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو اگلے الیکشن تک کنٹینیو کروایا جائے. اور اس وقت جو اکثریت ہے اس کی رائے یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ صرف پوری مدت کے لیے نہ ہوں بلکہ اگلے الیکشن تک کنٹینیو کروایا جائے. اور ہمارے ذرائع کے مطابق اس بات کا کبھی امکان ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہی صرف پوری مدت کے لیے نہیں بلکہ اگلے الیکشن تک پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں گے. اور اس کے علاوہ یہ ٹھیک ہے ابراہیم راجہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. فیصل واڈر صاحب آپ کی جانب آؤں گا. وزیر خارجہ کا بھی جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ خواجہ آصف صاحب آ رہے ہیں. اس سے کم از کم یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس خیال کو تقویت ملے گی کہ جی واقعی کوئی پرابلمز ہیں، انٹرنل مسائل ہیں، گروپنگ ہیں، چودھری نثار صاحب اب نہیں آئیں گے، اس کیبنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے؟ بہت شکریہ سلمان صاحب. سب سے پہلے تو میں ضعیب قادری صاحب کی بات کا جواب دے دوں کہ ہماری خواہشات، اللہ کا شکر ہے جی، جو ہم نے خواہشات چور بازاری کے حساب سے کی تھی، اس شواہد کو اکٹھا کیا اور منطقی انجام تک پہنچا کے میاں نواز شریف صاحب کی رخصتی تک ہم نے اپنی خواہشات پوری کر لی ہیں. اگلی خواہشات ہماری 2 ہیں، ایک جیل
اور اس کا دیبار پوری سیاست سے ساری زندگی کے لیے شریف فیملی، وہ بھی انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ خواہشات تو ہماری پوری ہو چکی ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے. نمبر 2 یہ جو آپ نے بات کی خواجہ آصف صاحب کی، خواجہ آصف صاحب کا جیسے انہوں نے کہا ایاز صاحب نے کہ بالکل کنفرنٹریشن کی طرف جا رہی ہے ود نون لیگ، اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹینشن ہمیشہ سے رہی ہے اور وہ فرنٹ لائن پہ لیتے ہیں، اور یہ اب اداروں کے تصادم کی طرف چل رہے ہیں. دوسری طرف یہ کہ پاور اسٹرینتھ کی بھی بات کی جا رہی ہے، جب میاں نواز شریف صاحب لاہور کی طرف چلیں گے. اس کے علاوہ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے فیصلے کے بعد امینڈمنٹ لائی جائے گی پارلیمنٹ کے اندر، جس پہ ججز اور جنرلز کے لیے بڑی سخت چیزیں لائی جا رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے کسی بھی طرح کنفرنٹیشن کر کے یہ پروف کرنا ہے کہ اگر کوئی ہمیں شواہد کے بیسس پہ ہٹائے گا پرائم منسٹر ہاؤس سے اور تاحیات ڈبار کرے گا یا نااہل کرے گا تو ہم اپنا حساب کتاب کرنا چاہتے ہیں. یہ کنفرنٹریشن ساری زندگی انہوں نے کی ہے اور بلا وجہ کی ہے، نوئنگ دا فیکٹ کہ یہ آمریت کی گود سے ہی سیاسی پارٹی پیدا ہوئی ہے. 10 سال ضیاء الحق صاحب کا خوبصورت طریقے سے ساتھ دیا، ان کے مزار پہ جا کے کہا کہ میرے سیاسی والد ہیں، اور اس کے بعد اسی ادارے کے دشمن بن گئے. ڈان لیز کا حساب کتاب ہونا تھا، وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس چوری کے تحت سارے حساب کتاب 30 سال کے. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عامر کی وجہ سے، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عامر کی وجہ سے وہ آئے سیاست میں، تو پلوش صاحبہ ایک عامر کی ہی انٹروڈیوس کی گئی ایک شخص، اسی کے تحت وہ باہر بھی چلے گئے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اب جو فیصل وابڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کنفرنٹیشن دیکھنے کو ملے گی، ایسا ہوگا کیا؟ 184(3) کی جو بات ہو رہی ہے کہ اس میں ترمیم کی جائے، ایسا ہوگا کیا؟ 62(1)(f) جو پہلے نون لیگ جس کی مخالفت کر رہی تھی ختم کرنے کے لیے، اس میں آگے بڑھ کر آئے گی اور کہے گی کہ ہاں جی ٹھیک ہے اس کو ختم کیا جائے؟ دیکھیے میں حیران ہوں کہ آپ کو ابھی کچھ شکوک باقی ہیں. آپ نے کہا 1-2 دن سے ریٹیلیشن ہے، تو میں آپ کو تھوڑا سا کریکٹ کر دوں کہ ریٹیلیشن تو پہلے دن سے ہے، جس دن سے حکومت جو ہے یہ معرض وجود میں آئی ہے. اور ابھی جو لیٹسٹ ان کے خلاف ورڈکٹ آیا، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جو پہلی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اس سے بڑے کلیئرلی کچھ باتیں اسپیل آؤٹ کر دی گئیں. اس میں خواجہ سعد رفیق نے بڑی کلیئرلی کہا کہ ان کو یہ سزا سویلین سپریمیسی کی جنگ لڑنے کے بدلے میں دی گئی. مطلب سویلین سپریمیسی کی ضد کیا ہوتی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، یعنی کہ وہ اشارہ اس ملک کی افواج اور ایجنسیز کی طرف کر رہے تھے. بڑا برملا اظہار کیا، ان کو فیض بھی یاد آیا، انہیں مقتل بھی یاد آئے، انہیں انقلاب بھی یاد آیا. مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ سویلین سپریمیسی اگر نہ ہوتی یا انڈر تھریٹ ہوتی تو پھر ایک اتنا سمودلی پرائم منسٹر جو ہے یہ اپنی مرضی کا جس پہ ہاتھ رکھا وہ پرائم منسٹر ان کا الیکٹ ہو گیا. یہ ناممکن تھا. ایک آرمی چیف اس سے پہلے انہوں نے جو ریٹائر ہوئے، انہوں نے ان کو ریٹائر کیا، وہ چلے گئے. ایک نئے آرمی چیف انہوں نے ان کو سلیکٹ کیا، وہ آ گئی. تو لہٰذا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سویلین سپریمیسی کے کندھے پہ رکھ کر یہ بندوق چلانا جو ہے اس وقت یہ کہاں تک ایک یہ رضا ربانی صاحب سے پوچھ لینا ہے وہ یقین کریں. قادری صاحب ذرا پلیز تھوڑا سا میں کہہ رہا ہوں آپ رضا ربانی صاحب سے پوچھ رہے، وہ بتا دیں گے آپ کو. ایسی کوئی بات نہیں. آپ نے آپ نے رضا ربانی صاحب کو سنا کل؟ ان سے پوچھیے، میں آپ کی بات کا جواب اپنی ذہن کی بات یہاں کر رہی ہوں. آپ رضا ربانی سے پوچھ لیں، یہ مولانا فضل الرحمان سے پوچھ لیں گے. سمجھتی ہوں مجھے یہ مولانا صاحب سے. اچھا مجھے ادھر آگے بڑھنا ہے، شاہد لطیف صاحب کی جانب جانا ہے. پلوش صاحب ادھر آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. شہباز شریف کی بات ہے، وہ کہہ رہے تھے نا. میں آ رہا ہوں شہباز شریف سے. میں ذرا شاہد لطیف صاحب کا ذرا پہلے اس پہ ٹیک لے لوں. پلوش صاحب میں آ جاؤں گا آپ کے پاس، واپس آ جاؤں گا آپ کے واپس آ جاؤں گا. ٹھیک ہے. خواجہ آصف صاحب بحیثیت وزیر خارجہ، شاہد لطیف صاحب، یہ کیا میسج ہے، یہ کیا میسج جا رہا ہے اور کس کو جا رہا ہے؟ چلیں یہ بھی بتا دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تک یہ بات کنفرم نہیں ہوئی، مگر ان کا جو ریپوٹیشن ہے اور خاص کر ڈیفنس فورسز اور سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کا ماضی ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. اور پھر انہیں ڈیفنس منسٹر بھی بنا دیا گیا تھا. لہٰذا ہمیں یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنا ہوں گی کہ یہ پیغامات جو ہیں یہ کوئی مثبت پیغامات تو نہیں ہیں. لہٰذا ابھی تک تو خیر چونکہ اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، کیا سارائیاں کی جا رہی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ مثبت پیغام ہے کسی طرح سے بھی. بہت ساری چوائسز آپ کے پاس موجود ہیں، مگر ہم کیا کریں کہ ویسے تو 4.5 سال ہو گئے اس حکومت کو، آج تک ویسے کوئی فورن منسٹر نہیں بنایا گیا تھا. اور آج اگر کچھ مہینے باقی ہیں تو اس میں ایک فورن منسٹر چنا جا رہا ہے
تو وہ بھی ایسا جو غیر متنازع نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لاجک ہے یہی حکومت سمجھ سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں کنفنٹریشن ہوگی؟ آپ کو لگتا ہے ہوگی کنفنٹریشن؟ آپ کو لگتا ہے ایسے حالات ہوں گے، تصادم کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ مختصراً اگر جاننا چاہوں. دیکھیں ابھی تک تو جو پیغامات ہیں اور جو میسیجز جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے اسی طرف لے کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح سے عدلیہ کے ساتھ سلوک کیا گیا، پھر سازشوں کی بات کی گئی، اور آج بھی بالکل یہی بات کی جا رہی ہے کہ جی مولانا صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ انٹرنیشنل سازش ہے، یہ وہاں پر تیار ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب کی طرح مجھے بات کریں وجاہت، آپ جو ہیں وہ سماعتوں میں جاتے رہے ہیں، آپ وہاں پر موجود بھی رہے ہیں. جب یہ معاملہ ہوا تھا کہ حدیبیہ پیپر مل کا جو کیس ہے اسے دوبارہ کھولا جائے، تو کیا بات ہو رہی تھی وہاں پر؟ کیا آپ نے دیکھا؟ 7 دن کی بات ہوئی تھی کہ جی 7 دن کے اندر نیب یہ ریفرنسز جو ہے وہ فائل کر دے گی، کھول دے گی. تو کیا اس پہ پھر کیا ہوا؟ گڈ کویسچن. کیونکہ ابھی سر بتا رہے تھے کہ مائنیوٹ ڈیٹیلز میں شہباز شریف صاحب کا فیوچر ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو آئی تھنک آپ نے یہی کہا، آپ نے ایگزیکٹلی سر یہی کہا. میں نے کہا اور ایشوز آپ نے مائنیوٹ نواز شریف کی واپسی کی ڈیٹیلنگ ہو رہی ہے. چلیں جی، گڈ لک ٹو یو، گڈ لک ٹو یو. اف آئی مے ود یور پرمیشن سر. اچھا، اب ایک تو خواجہ آصف صاحب پہ لاسٹ ورڈ انہیں منسٹر آف سیلف ڈیفنس کہا جاتا تھا. منسٹر آف ڈیفنس نہیں، اتنی خراب ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ریپوٹیشن تھی. مگر موونگ آن، شہباز شریف صاحب کا نیریٹو کیا ہے؟ بنتا رہا ہے نیریٹو کہ شہباز شریف صاحب پہ جے آئی ٹی نے، باقیوں نے ہاتھ ذرا ہلکا رکھا ہے. یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ جے آئی ٹی رپورٹ پڑھ لیں. مگر میں آخری دن جو آخری سماعت تھی ہیئرنگز کی 21 تاریخ پہ دی آنریبل ججز، انہوں نے جو ایکٹنگ پروسیکیوٹر جنرل ہیں ان سے بات کی کہ بھائی جان حدیبیہ کا کیا گیم ہے. میں پیرافریز کر رہا ہوں، اوبویسلی میری زبان ان کی زبان میں بہت فرق ہے. ایکٹنگ پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ سر وی آر تھنکنگ اباؤٹ اٹ، ہم سوچ رہے ہیں. میرا خیال ہے اعجاز الاحسن صاحب اور اعجاز اول صاحب دونوں ان سے کویشچن کر رہے تھے. پوچھا گیا کہ تھنکنگ کا کیا مطلب ہے، واٹ ڈز تھنکنگ مین؟ تھنکنگ تو ہم بھی بہت کرتے ہیں، ہر ایک تھنکنگ کرتا ہے، آپ کر کیا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا سر پروسیس سون ہوگا. حدیبیہ کی اپیل، حدیبیہ ہے کیا بائی دا وے؟ حدیبیہ 2000 میں سن 2000 میں کواش ہو گیا تھا. 9 شریف فیملی کے ممبران انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر، فارمر پرائم منسٹر، سوری، سابق پرائم منسٹر، چیف منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب، حمزہ شریف صاحب جو ابھی تک ان پروسیڈنگ سے باہر ہیں وہ بھی اس میں ہیں، ان کی والدہ، ان کی باقی فیملی جو بیٹے وغیرہ. ہوگا کیا؟ اچھا، اب ہوگا یہ کہ ان کی جب بات چیت چلی ہے جج صاحب کے ساتھ تو انہوں نے ایک وعدہ کیا ہے. نیب کے ایکٹنگ پروسیکیوٹر جنرل نے آن دا ریکارڈ وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ سر وی ول اوپن، یہ جو اپیل ہے یہ ہم فائل کریں گے 1 ویک کے اندر. اس پہ انہوں نے تھینک یو کر کے فارغ کر دیا. اب ویکینڈ آتا ہے، ایک ہفتہ گزرتا ہے، ججمنٹ آتی ہے 28 کو. آپ ججمنٹ پڑھیں، ججمنٹ کا میرا خیال ہے پیراگراف 12 یا 13 میں کلیئرلی حدیبیہ کی جو تلوار ہے وہ لٹک رہی ہے. مگر جو باقی جو 4-5 ریفرنسز ہیں اس سے زیادہ بھی ہیں، 14-15 تک جاتی ہیں اگر سب کو اکٹھا کریں تو ان پہ سپریم کورٹ بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ آج 4 ہفتوں میں ایکشن سٹارٹ کریں. نیب کو کہتا ہے اور اس پہ مانیٹرنگ بھی کریں. اس میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا وجاہت کہ یہ بائنڈنگ تھا یا نہیں تھا. حدیبیہ پہ جو ورڈکٹ ہے اس نے وہ جو 7 دن والا پرومس ہے، جو وعدہ ہے وہ نیب پروسیکیوٹر جنرل کا، اس کا مینشن نہیں ہے. مینشن یہ ہے کہ انڈرٹیکنگ ہوئی ہے اور حدیبیہ کھلے گا. اب وہ کہہ رہے تھے انشاءاللہ 7 دن بعد کھلے گا. مگر میں سوال کرتا ہوں، آپ نے اگر اللہ کا نام لے کے انشاءاللہ کہہ کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 جج پینل کو اگر آپ نے آن دا ریکارڈ کہہ دیا ہے، آپ کا پوائنٹ ہے، میں قادری صاحب کی طرف جاؤں ذرا. تو سلمان 1 کویسچن ان سے پوچھیں، نیب کیوں نہیں کھول رہا اگینسٹ حدیبیہ؟ کیوں نہیں کھل رہا؟ زعیم قادری صاحب ایسا ہے اور یہ سوچا بھی جا رہا ہے جب بات ہوتی ہے کہ جی شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ نکال کے وہاں وفاق میں لے کے جایا جائے، تو اس پوائنٹ کو بھی سوچا جا رہا ہے. جو وارڈا صاحب نے گفتگو فرمائی، میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا کہ کچھ ایسے الفاظ تھے جو مطابقت نہیں رکھتے اس فیصلے سے جس کے بارے میں انہوں نے گفتگو فرمائی، کیونکہ ان تمام لوگوں کی وہ پریز
جو تھیں جن چیزوں کے بارے میں تھیں وہ ڈسمس ہو گئی اور ایک نئی چیز پر ایک سزا دی گئی جس کا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا. بہرحال کہتے رہے ابھی تو کھلیں گے نا, لیکن جب تو کھلے نا یار, کس نے کہا نہ کھلے؟ انہوں نے کہا کہ حدیبیہ کھلے گا. آپ کہہ رہے ہیں کھل جائے سر, آپ کہہ رہے ہیں کھل جائے, آپ کہہ رہے ہیں بالکل کھلے, کیوں نہیں؟ اگر وہ وزیر اعلیٰ رہیں گے تو وہ نہیں کھلے گا. اور وزیر اعظم رہیں گے تو میں نیب کا تو نمائندہ ہوں نہیں کہ ان بتاؤں کہ وہ کیا کر رہی ہے. اس پہ کھلے گا, جائے گا, کورٹ میں ہوگا, اس میں اگر ریفرنس جائے گا تو ریفرنس نیب کورٹ میں جائے گا. اس میں 3 اپیلیں ہیں. آپ نے تو اس جگہ پہ لا کے چیزوں کو مروڑ کے رکھا ہے جہاں پہ اپیل ہی کوئی نہیں تھی بھائی. ان کی تو اپیلیں موجود ہیں نا, تو وہ جائیں گے, ہم کیس لڑیں گے اور وہاں جا کے اپنے آپ کو پلیڈ کریں گے. ہمیں پورے لا کورس پہ یقین ہے, تو ہم اس لا کورس کو پورا لڑیں گے انشاءاللہ. زمیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی جو بڑے بھائی جان نے کیا تھا, وہی جو کوٹوں کی ذلت ہے اور جے آئی ٹیز کی ذلت ہے, وہی چھوٹے بھائی جان بھی کریں گے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے جے آئی ٹی کا جہاں تک تعلق ہے اس کی ذلت تو خود جے آئی ٹی کے ایٹیٹیوڈ پر تھی, جو کچھ انہوں نے کیا اور جس طرح کیا. اگر آپ اس کی ڈیٹیلز میں جائیں تو ان 13 پوائنٹس میں کہیں یہ ذکر نہیں تھا کہ کمپنی ڈھونڈی جائے جس کے وہ چیئرمین تھے اور وہ چھوڑے نہیں, اب چھوڑے نہیں بجا سب سن لینا. اچھا ٹھیک ہے, آپ مجھے ذرا آگے بڑھیں. I'm not here to listen to you only. میں نے اپنی بات کرنی ہے, ہمیں آ رہا ہوں ادھر, وہی آ رہا ہوں. اس میں یہ نہیں کہا گیا تھا 13 پوائنٹس میں کہ حدیبیہ کو جا کے جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر کے اس پر ریفرنس دائر کرنے کے لیے قانونی جواز ڈھونڈا جائے. اس میں ان 4 فلیٹس کا ذکر تھا جس کے بارے میں جے آئی ٹی کچھ نہیں ڈھونڈ پائی. ایکچولی جو سپریم یہ ہے میرا کورٹ کیس, کی اپریل 20 کی تو یہ لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں. 20 اپریل کی ججمنٹ میں سر کیپٹل ایف زیڈ ای اب تو نیب نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب تو فیصلہ ایک منٹ کہاں سے آیا؟ جج اعجاز الحسن صاحب نے کیپٹل ایف زیڈ ای کا نام لے لیا تھا اپریل 20. چلیں ٹھیک ہے, ایک تھا اس کا ذکر. ایک بریک کا وقت ہو گیا جی, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو جو سابق صدر پرویز مشرف صاحب جن کے ڈسے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب, انہوں نے کیا کہا ہے اس پر بھی بات کریں گے. ویلکم بیک جی. سابق صدر پرویز مشرف نے آج جو ہے وہ ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈکٹیٹرز نے ملک ٹھیک کیا اور سویلینز نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. تو ایک ایسا موقع کہ جب ایک ٹرانزیشن سے گزر رہی ہے اس وقت پاکستان کی حکومت, اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب جیسے لوگ جو ہیں وزیر خارجہ اگر بن جاتے ہیں تو اس میں کیا میسیجز جا رہے ہیں. یہ جو سول ملٹری تناؤ کی بات ہمیشہ کی جاتی ہے, اس ایسے وقت کے اندر اس طرح کا بیان آنا. شاہد لطیف صاحب, ویسے اگر ہم سٹیٹس کی بات کریں, میرے پاس اس وقت ایک گراف ہے اکنامک گروتھ کی. اگر ہم بات کریں تو پرویز مشرف صاحب بہت زیادہ غلط تو نہیں کہہ رہے. اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ضیاء الحق کے دور میں جو پرسنٹیج تھی اکنامک گروتھ کی وہ 5.88 تھی, ایوب خان کے دور میں 5.82 تھی, جبکہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں 5.14 تھی. اور اس میں سب سے نیچے چلے جائیں تو آصف علی زرداری صاحب کا جو ہے نا وہ گراف ہے جو کہ بالکل نیچے 2.62. تو جمہوری حکومتیں ورسز جو آمریتیں ہیں اس میں ترقی کی اگر بات کریں تو جو گراف ہے, اور یہ سورس پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے سر, یہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ جو پرویز مشرف صاحب کہہ رہے ہیں 5.32 ہے سر, وہ بھی متنازع ہے. بہرحال ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہوں گے تو اکارڈنگ ٹو مسٹر ڈار ہے وہ. جی شاہد لطیف صاحب دیکھیں یہ جن اعداد و شمار کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تو حقائق ہیں نا, ان کو کوئی نہ رد کر سکتا ہے نہ مسترد کر سکتا ہے, یہ حقائق ہیں. بات یہ ہے, میں صرف ان حقائق کی بنیاد پر کمپیریزن نہیں کرنا چاہتا ڈکٹیٹرشپ کا یا جمہوریت کا, اور بھی بہت سارے عناصر ہوا کرتے ہیں. مگر آپ اگر اکانومی کی طرف دیکھیں تو یہ حقائق ہیں. اور اس سے پہلے جو حکومت تھی زرداری صاحب کی, اس میں بھی بڑے بڑے وعدے بھی کیے گئے, بڑے بڑے اعداد و شمار کی بات کی گئی, مگر ہمیں معلوم ہے کہ وہ کہاں تک 3 شاید اوپر کچھ تھی یا اس کے قریب تھی. اور جو موجودہ حکومت ہے اس میں بھی کہنے کو تو یہ 5 سے اوپر کوٹ کیا جاتا ہے, مگر یہ 3 ساڑھے 3 کے قریب رہی. جب اس طرح کی بات چیت کی گئی تو ایک سٹیج مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ آئی ایم ایف کا نام لے کر یہ بات کی گئی تھی کہ ہماری گروتھ جو ہے وہ 5 سے اوپر چلی گئی, اور ان کی طرف سے باقاعدہ اس چیز کو مسترد کیا گیا تھا. تو یہ اعداد و شمار ٹھیک ہے, اعداد و شمار کی بات کی, اور بات ہے ٹھیک ہے, لیکن پلوش خان صاحبہ ٹھیک ہے, یہ آپ نے کہا حقائق ہے. پلوش خان صاحبہ یہ بھی تو حقائق ہیں کہ عامر جب آتا ہے تو وہ آئین کو پامال کرتا ہے, اپنے حساب سے یوز کرتا ہے, آپ سے بہتر کون جانتا ہے, ایل او فول کر آ جاتا ہے. اس کے علاوہ نظریہ ضرورت کی باتیں ہوتی ہیں, وہ بھی عامریت کے دور میں ہوتی ہیں. تو جو پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے, بالادستی ہے, وہ تو قائم نہیں رہتی. یہ بھی تو حقائق ہی ہیں.
دیکھیے یہ بھی حقائق ہیں کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو قائم کرنے کی سب سے پہلی ذمہ داری جمہوری لوگوں پہ ہوتی ہے، ڈیموکریٹس پہ ہوتی ہے، لیکن ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے اس میں اگر آپ صرف یہ دیکھ لیجئے کہ جو لوگ جمہوریت کی زیادہ بات کرتے ہیں ان کی اپنی حاضری وہاں کیا ہے، وہ کتنی دفعہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، کتنی دفعہ پارلیمنٹ کو انہوں نے کسی بھی معاملے میں جو ہے وہ اس کو ڈومیننس دی ہے، جس کو نامزد کرتے ہیں اس کو ووٹ دینے بھی نہیں جاتے، پارلیمنٹ میں ہوتا تو شاید اس کا جس کو نامزد کرتے ہیں اس کو ووٹ دینے بھی نہیں جاتے۔ ہاں خیر یہ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن بات دراصل یہ کہ یہ تو خیر ایک بحث ہے، اس کے بہت سے پہلو ہیں، میں نہیں سمجھتی یہ بحث اتنی تھوڑی دیر میں ریپ اپ ہو سکتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جہاں تک اس پورے سسٹم کو اسٹرینتھن کرنا ہے وہ تو اگر موجودہ حکومت کی باتیں ہم مان لیں کہ وہ اتنے بڑے علم بردار ہیں جمہوریت کے، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک حکومت جو کہ خود بڑی اچھی میجورٹی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ حکومت میں تھی، وہ کہتے ہیں ہمارے خلاف سازش ہو گئی اور ہم اس سازش کو مطلب یہ کہ وہ کنٹرول نہیں کر پائے اور وہ چاروں شانے چت ہو کے گر پڑے، اور اس کے بعد پھر یہ آپ ایک ہم رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس وجہ سے نکالے گئے کہ ہم سیولین سپریمیسی کی بات کرتے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیے بڑی سموتھلی ایک وزیر اعظم صاحب آ گئے، پہلی تقریر وزیر اعظم صاحب نے نئے وزیر اعظم نے جو کہ اسمبلی میں کی، اس میں کیا کہا؟ سب سے پہلا ٹارگٹ ان کا ایک ادارہ تھا، انہوں نے عدلیہ کے بارے میں کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ عوام کو قبول نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لگاتار ان کے سینئر لیڈرز خواجہ سعد رفیق صاحب اور دیگر کی طرف سے ٹویٹس آئیں کہ ہم یوں کر دیں گے، ہم ایک ایسا قانون لے آئیں گے کہ سب کو ہم جکڑ دیں گے، اداروں کو جکڑ دیں گے، ان کی مداخلت برداشت۔ جب آپ لوگ حکومت میں تھے، خیر ابھی بھی حکومت میں ہیں، لیکن جب تھے تب تو آپ کہتے ہیں سازش کامیاب ہو گئی۔ اب اگر ایک پرائم منسٹر الیکٹ اپنی پہلی تقریر میں عدلیہ کے بارے میں کہتا ہے کہ عوام کو وہ فیصلہ قبول نہیں، تو آپ کو اندازہ اس میں اور بحث کی ضرورت نہیں کہ کانسنٹریشن کس لیول پہ ہے۔ خواجہ آصف مشرف صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے، وہ آپ بہتر اس کا کوئکلی جواب دے دیں۔ مشرف صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان توڑنے میں فوج کا نہیں بلکہ بھٹو کا قصور تھا۔ ہاں ہونا دیکھیے مشرف صاحب تو کچھ بھی بول سکتے ہیں، مشرف صاحب کے بولنے کو اگر ہم اتنا یہاں ڈسکس کریں گے تو مشرف صاحب کے بولنے پہ پھر سب کے بارے میں بولتے ہیں، وہ تو پھر آپ ایک پروگرام رکھ لیں مشرف صاحب کی باتوں۔ آج جتنے لوگ بول رہے ہیں نا چینلز کے اوپر بیٹھ کے، یہ مشرف صاحب کی وجہ سے ہی بول رہے ہیں، یہ مشرف صاحب کی وجہ سے بول رہے ہیں جتنے لوگ بول رہے ہیں۔ آپ لوگ بیٹھ کے ان کی بات سنتے ہیں، آپ لوگ نہیں دیکھیں ہمارا کام تو دکھانا ہے، سننا دیکھیں دکھانا ہے نا، وہ تو دکھانا ہے تو ٹھیک ہے۔ ان کی دیکھیے ان کی اپنی ایک رائے ہوگی، وہ رائے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں ملک سے باہر، جو مرضی کہتے رہیں۔ ان کی جو رائے ہے فیصل وارڈا صاحب، ٹھیک ہے فیصل وارڈا صاحب ان کی جو رائے ہے آج کل جو گراؤنڈ ریئلٹیز یہاں ہے اس پہ آپ بحث کیجیے۔ ٹھیک ہے سر، میں آتا ہوں فیصل وارڈا صاحب، آپ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ بیسیکلی آپ لوگ جو ہیں وہ موقع دیتے ہیں، بیڑا غرق کر دیتے ہیں سویلینز جو ہیں۔ خیر آپ لوگوں کو تو ابھی موقع شاید نہیں ملا، ایک جگہ ملا ہے خیبر پختونخوا میں، وہاں پر بھی آپ کی حکومت کو کہا جا رہا ہے کہ گرا دیا جائے گا، لیکن موقع تو آپ ہی لوگ دیتے ہیں نا۔ اب آپ دیکھ لیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہیں آئے پارلیمنٹ میں، وہ ووٹ دینے کے لیے نہیں آئے، انہوں نے شیخ رشید کو نامزد کیا، اور جب بھی ایسے مواقع آئے ہیں تو وہ پارلیمنٹ میں نہیں آتے، تو پارلیمنٹ کو سپریم خود نہیں سمجھتے، تو جب سپیس چھوڑیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ دیکھیں سلمان صاحب، مشرف صاحب ایک تو چلے ہوئے کارتوس ہیں، اور جو مہذب معاشرے کے اندر آمریت اور ڈکٹیٹرشپ کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ یہ بالکل ٹھیک ہے بات کہ سویلین حکمران جب چوری اور سینہ زوری کے اوپر اتر آئے، قانون اپنے حساب سے بدل دیں، قانون اپنے لیے بنا لے، چوری کرے، ڈکیتیاں کرے، قتل و غارت کرائیں، تو پھر اس ٹائم پہ آرمی کو انٹروین کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ابھی بھی ایک واحد ادارہ ہے جس کو 80% ہم آنیسٹی کی لائن پہ دیکھتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ نواز شریف صاحب کی بات کر رہے یا آپ مشرف صاحب کی بات کریں، دیکھیں مشرف صاحب کا تو اب کوئی طرز سیاست میں کوئی گنجائش ہے نہیں، اور جو انہوں نے کہا انہوں نے کیا وہ بھی سب کو جانتے ہیں، اور وہ کتنے دلیر ہیں اور کتنے بزدل ہیں وہ بھی قوم اب جانتی ہے۔ لیکن یہ بات کہنا درست ہوگا کہ اگر سویلین حکومتیں اپنا کام کرے صحیح طریقے سے، ایمانداری سے ڈیلیور کرے، گورننس دکھائے اور ملک کی عام لوگوں کے لیے کام کرے، تو پھر آرمی کو انٹروین کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ سب کچھ کروانے والے سویلین حکومت کی کمزوری ہے، جس کی وجہ سے ایک ادارہ جو سمجھتا ہے کہ ملک کو توڑنے سے بچائے وہ پھر انٹروین کرتا ہے۔ اور آپ نے آج بھی دیکھا کہ جمہوریت کو جو آج خطرہ ہے، جس کنفنٹریشن کی طرف ہم جا رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کے اناؤنسمنٹ کے بعد، وہ جمہوریت کا خطرہ نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی سے ہے، اور ہم نے وہ جمہوریت کو روکنے کے لیے قانون کی طرف ہم آگے بڑھے اور قانون سے
शाहिद लतीफ साहब की बात ले लूं जो हरकतें जा रही है सलमान साहब, मैं आपकी तो बात मैं तफसील से बात हो गई, हमें जवाब शाहिद साहब सिर्फ क्विकली सर लोगों का जवाब देना नहीं आप नो सर, दिस इज नॉट गुड, दिस इज इनकरेक्ट, आई एम सॉरी, एक पॉइंट ले लें नो आई विल नॉट लेट हिम, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ज़ईम साहब आप लड़ाई के अच्छा शाहिद साहब मैं आपके लिए दोबारा आ जाऊंगा, चलो ठीक है जी जी कादरी साहब, ही इज प्रोमोटिंग डिक्टेटरशिप फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स, जब से मुशर्रफ गए तो हमें जवाब देने देना सर, इस तरह नहीं है। बड़ी सिंपल बात है कि दुनिया के मुहज़्ज़ब मुआशरों में बदतरीन जमहूरियत भी बेहतरीन डिक्टेटरशिप से बेहतर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कंसिडर्ड ओपिनियन है पूरी दुनिया का। और अगर कोई ये शख्स कह रहा है कि एक हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही तो उस तमाम बुनियादी हकूक को रौंद दो। मैं तो समझता हूं कि आर्टिकल 6 का एक और मुकदमा होना चाहिए जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ जो बैठ के उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि वो इस मुल्क में उस कॉन्स्टिट्यूशन को जो 1900 और बीबी जो गुफ्तगू फर्मा रही है, आप ही की तो हुकूमत में वो चले भी गए, ना तो इनको पीपल्स पार्टी की पॉलिसी का पता है, ना ये किसी से पूछती है, टीवी पे तशरीफ ले आई है। अर्ज ये है कि 1973 का आइन इस बात में बड़ा क्लियर है और वो ये कहता है कि सिविलियन गवर्नमेंट किस तरह बननी है और डेमोक्रेसी क्या है। ये मैंने नहीं बनाया भाई, ये इस मुल्क का कंसेंसस आइन है जिस पे पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने मुझे पूरा यकीन है और उस पे, और देखिए बात यह है, मुशर्रफ साहब ने तो कह दिया, मुशर्रफ साहब ने इसलिए कह दिया कि वो तो यहाँ तशरीफ फरमा नहीं है ना, आके फेस कर ले सब कुछ, तो फिर पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। किसी को मतलब इसमें हम क्रिएट किया जा रहा है। आपने जो फिगर्स दे दिए भाई, खुदा का वास्ता, क्या ये फिगर्स उन फंडामेंटल राइट्स का जवाब है जो पूरी दुनिया में आज आप ये बात सड़क पे जाइए, सड़क पे जाइए, अगर आप ठेले वाले से पूछेंगे ना, आप एक ठेले वाले से पूछेंगे ना काजी साहब, वो यही कहेगा जी मुझे रोटी चाहिए शाम की, मुझे फंडामेंटल राइट्स का नहीं पता, मुझे रोटी चाहिए शाम की। उसको रोटी पहले इसलिए नहीं मिल रही कि उसके बुनियादी हकूक गस्ब किए जा रहे हैं रोज। It flows down. FI में वजाद सलमान साहब नीचे को ट्रिकल डाउन होता है बुनियादी हकूक का। एक मिनट, एक तो वजाद आप भी आज बैठे सलमान साहब एक सेकंड, अगर मुझे वजाद साहब अगर आपकी नहीं सर, एक सेकंड जनरली एवीएम सलमान वजाद साहब अगर आप इजाजत दे दें। जी एब्सोल्युटली वजाद साहब, इफ आई कैन टेक 1 मिनट प्लीज। बिल्कुल सलमान साहब मुझे बताएं, ज़ईम कादरी साहब से पूछ कर कि आइन क्या 14 लाशें गिराने के लिए, आइन क्या अकामा लेने के लिए, आइन क्या 4 फ्लैट 650 करोड़ रुपए का एक फ्लैट लेने के लिए, आइन क्या चीजें छुपाने के लिए, आइन वालिद का कहना कुछ और है, बड़े मियां साहब का कहना कुछ और है, आइन क्या आप जाति कारोबार की बात शुरू कर दी आपने। गुफ्तगू हो रही है, कोई फंडामेंटल राइट नहीं, बेवकूफ होने का सबूत हर जगह न दिया कीजिए। अगर मैं प्लीज थैंक यू, हर एक ने तो 15 बंदे मुर्तजा भुट्टो के साथ मार दिए थे आपके घर के बाहर, उस पर सजा दे दी और सिद्धार्थी को अपनी गली, तो आप अपनी गली हिसाब मांगा, उसके आपने मुर्तजा भुट्टो मार दिया था 20 लोगों के साथ, आपने सजा देनी थी उसको। मांगते उन 15 बंदों का भी मांग लेते। भाई जरदारी साहब कातिल थे उसके। हर एक ने कादरी साहब के लिए कादरी साहब आने वाले हैं, तो वो आने वाले हैं कादरी साहब, हो जाएगा तो मुर्तजा भुट्टो का जवाब देना, उसकी जेडी रिपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा देखिए जी, हर एक को मैंने अपनी बारी भी दे दी थी किसी को, हर एक ने अपना जवाब दिया। एफआई में 2-3 चीजें, पहली चीज नंबर 1, रिपोर्ट की बात, आई लव द पाकिस्तान आर्मी बट आई लव द पाकिस्तान आर्मी इन पिंडी एंड नॉट इन इस्लामाबाद। पहली बात, एक तो ये मेरी आर्ग्यूमेंट का प्रेमिस है, पहली बात। दूसरी बात, आर्मी को भी ये पता है कि जो मुहज़्ज़ब, जो आप स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं ना मुहज़्ज़ब ममालिक के, आर्मी को भी ये पता है। तो देयर इज नो नीड टू डिबेट डिक्टेटरशिप, कोई डिक्टेटरशिप नहीं आ रही। दूसरी बात, तीसरी बात, अनफॉर्चुनेटली हमारा मसला ये है, मुझसे मेरा ख्याल है सब एग्री करेंगे कि ना हमें कभी कोई प्रॉपर डेमोक्रेट मिला है और ना हमें कोई प्रॉपर डिक्टेटर मिला है। ये जो मुशर्रफ साहब हैं, डिक्टेटर क्या होता है? डिक्टेटर किम जोंग इल होता है जो 2.5 मिलियन बंदा मार देता है, कुछ समझ नहीं आती, ठीक है। डिक्टेटर कजाफी होता है, डिक्टेटर सदाम हुसैन होता है। डिक्टेटर्स आपके अमन मुआहदे करके आपको सऊदी नहीं भेज देता, डिक्टेटर्स आपके साथ एनआरओज नहीं साइन करता, डिक्टेटर्स 2 इलेक्शन नहीं करवाता, डिक्टेटर शेरवानी पहन के पार्लियामेंट के सामने नहीं आता, जस्ट सो यू नो, पहली बात। दूसरी तरफ आ जाएं
دوسری طرف آ جائیں, ٹھیک ہے آپ کا ووٹ ہے, سلام ہے جی, یو ڈیزرو دا ووٹ, یو ڈیزرو دا گورنمنٹ, مگر آپ گورنمنٹ میں آ کے کرتے کیا ہیں؟ آپ امیر المومنین بنتے ہیں. یہ تو مشرف نے کبھی اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں بنایا, آپ نے امینڈمنٹ پاس کر دی. آپ نے لیٹ می فنش سر پلیز, سر پلیز سر, ابھی آپ نے 10 منٹ پہلے کہا کہ وہ ہمارے ریبر اور وہ ہمارے نواز شریف صاحب, میں بہت ان کی عزت کرتا ہوں, آپ نے کہا وہ ہمارے ریبر اور سپریم لیڈر ہیں. کورین ڈکٹیٹر اپنے آپ کو سپریم لیڈر کہتا ہے, ایرانین آیت اللہ اپنے آپ کو ریبر کہتا ہے. جسٹ سو یو نو, یہ جو زبان آپ استعمال کر رہے ہیں نا, یہ مہذب ممالک میں, یہ ڈیموکریٹ کنٹریز میں یہ زبان استعمال نہیں ہوتی. میں جو کہہ رہا ہوں, میری بات سن لیں. جو جنرل مشرف صاحب نے, جو جنرل مشرف صاحب نے بات کی ہے, وہ انہوں نے ایک سٹیٹسٹیکل بات کی ہے, اعداد و شمار کو رکھتے ہوئے کہ ہماری Yes, whether you like it or not, اعداد و شمار یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے, انویسٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے, شاید گوروں کو زیادہ شوق ہوتا ہے جنرل سے کام کرنے کا, I don't know. مگر there is no debate, کوئی ڈیبیٹ اس ملک میں آج یہ نہیں کر رہا کہ ہے اللہ فوج آ جائے. مگر لاسٹ بات کروں گا آپ کی اجازت سے, 30-35 سال فوج حکومت کھا کے اور 30-35 سال وہ لتروں والی جو سول حکومت ہے وہ کھا کے, ایک طرف فوجیوں کے لتر کھائے, دوسری طرف سیویلینز نے اپنے پیٹ بھرے. no doubt about it sir. اب ہو یہ گیا ہے کہ ہم جیسے جو غریب لڑکے لڑکیاں ہیں, جو یوتھ کی میں بات کر رہا ہوں, ہم اتنے کنفیوز ہیں, اور پاکستانی اتنا کنفیوزڈ ہے آج, نارمل پاکستانی بھی, یوتھ نہیں, کہ وہی لڑکا جو جد و جہد کرتا ہے کہ میرے قائد کو جو بھی ہو, وہ بلاول ہاؤس کا قائد ہو یا رائیونڈ کا قائد ہو یا بنی گالا کا قائد ہو, وہی لڑکا جو گرمی میں بیچارہ ووٹ دینے کھڑا ہوتا ہے, وہ 3-4 سال بعد زچ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے فوج آ جائے. اور وہی لڑکا جو کہتا ہے فوج آ جائے اور فوج کے نعرے لگاتا ہے اور نعرے تکبیر کرتا ہے, وہی کہتا ہے یار یہ مشرف کو چھوڑو یار, گورنمنٹ لاؤ. This is how confused we are. یہ ٹریجڈی ہو گئی ہے کیونکہ ہمارا سب سے بڑی, ایک منٹ, ہمارا سب سے بڑا جو گیپ ہے, ہمارا انفارچونیٹلی, آپ مانے یا نہ مانے, ہمارا سب سے بڑا گیپ اس ملک کا سول ملٹری پیرٹی ہے. سول ملٹری جب گیپ بند ہو جائے گا, پاکستان انشاءاللہ آگے چلے گا. آپ اس گیپ کو ختم کرنے کی بات کریں, ووٹ دیا, آپ اس گیپ کو ختم کریں, آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. نواز شریف کو ووٹ دیا, جیسے بھی ہوئے شاہد لطیف صاحب, جیسے بھی ہوئے, نااہل ہوئے, تو جو ووٹر ہے وہ کیا کرے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں نا کہ جی ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کی, میں سمجھتا ہوں کہ اس بحث کی ضرورت نہیں ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جمہوریت ہی حکومت کا اصل صحیح طریقہ ہے. مگر بات یہ ہے کہ کیا ہم جمہوریت صرف جمہوریت کا نام لینے کے لیے نعرہ لگاتے ہیں تاکہ اس میں ووٹس لے لیں, ووٹس کے بعد لوٹ مار شروع کر دیں. اور ابھی جو بات ہو رہی تھی آئین اور قانون کی بالا تری, کیا واقعی اس ملک میں آئین اور قانون بالا تر ہے؟ کیا قانون مختلف طبقات کے لیے علیحدہ نہیں ہے؟ یہ پاناما میں آپ نے دیکھ لیا نا کہ جو قانون آپ کو سوٹ کرے وہ جمہوریت ہے, اور جو سوٹ نہ کرے تو جمہوریت کو خطرہ لاحق ہو گیا. پھر آپ آئین کی بات کریں, آئین یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کے بنیادی حقوق پورے کرنا ہر حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے. اگر وہ نہیں کر سکتی تو وہ حکومت نہیں, اس کو کرنے کے مخصوص جو آرٹیکلز ہیں وہ نہ دیکھے جائیں, سارے آرٹیکل دیکھے جائیں. تو طیب اردوان اگر کوئی بغاوت بھی ان کے خلاف کرتا ہے تو لوگ ٹینکوں کے سامنے لیٹ جاتے ہیں. وہ مثال آپ کے سامنے ہے. آپ نے ترکی کے ساتھ دوستی تو بنا رکھی ہے, مگر کارکردگی کہاں ہے؟ آپ اگر کارکردگی دکھائیں گے تو ترکی کی بات, لیکن شاید لطیف صاحب پھر آخر میں بات تو وہی آ گئی نا, ٹینکوں کے سامنے لیٹا کون تھا؟ عوام لیٹے تھے, عوام کی مدد سے. دیکھیں عوام کی مدد سے ہوا تھا. کوئی نہیں اس طرح کرنے دے گا. صرف ووٹ لینا اور ڈاکے ڈالنا جمہوریت نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, خدمت کرنا ہوتا ہے, وہ نہیں ہوتی. یہ آپ جمہوریت کے ہلز کا جو ذکر کر رہے ہیں شاہد لطیف صاحب, میں سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ اگر یہ ہے ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینی, پھر بھی قاضی صاحب مجھے ایک بریک لینی, بریک کے بعد راستہ مزید جمہوریت میں ہے. ویلکم بیک جی. بہت بڑا کم رہ گیا اس پروگرام کا, اور آخر میں بس ریپ اپ کے طور پہ اگر قادری صاحب سے یہ پوچھ لوں کہ کوئکلی اگر بتا دیں کہ اگلے 24 گھنٹے میں جو ہے وہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں, تبدیلیاں کیا ہونے جا رہی ہیں؟ دیکھیں جی 24 گھنٹے کوئی ریس تو لگی نہیں ہوئی, وزیر اعظم موجود ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ کل شام تک کیبنٹ اپنا اوتھ اٹھائے گی, پالیسیز کنٹینیوس رہیں گی, اور وہی جو کام ہے
बिजली के वो मंसूबे जिनको मुकम्मल करना है दिसंबर तक तकरीबन 10,000 मेगावाट, और जो नए हाइडल और दीगर मंसूबे जो टोटल है तकरीबन 18,000 मेगावाट बाय 2089, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पॉलिटिकल फैसल वाटर साहब आपको क्या खदशात पर मौजूद है। फैसल वाटर साहब आपको क्या खदशात हैं केपी हुकूमत को गिराने की बात? सलमान साहब, हम तो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि ये जमहूरियत को लपेटने में तुले हुए हैं और हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं जमहूरियत को पटरी पे रखने के लिए। मैं आखिर में सब यही कहूंगा। ठीक है, पलवश साहब कराची में तो 3,000 वोट ये कन्फ्रंटेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। कर रहे हो जान दे पलवश साहब कन्फ्रंट्रेशन होगी या फिर भाई यही कादरी साहब कहते हमने प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकाल दिया, प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकाल दिया। कादरी साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकाला है। आपने नहीं निकाला भाई, 3,000 वोटों के साथ निकाला है। आपकी प्रेयर एक्सेप्ट नहीं हुई। पलवश साहब हमने उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जी जी जी, क्या शक है जी? अब जाहिर है अब जाते जाते शहादत का दर्जा मिल जाए तो इससे ज्यादा क्या बेहतर हो सकता है? जाना तो वैसे तय है ही। अच्छा, वो कह रहे हैं जी मिल चुका है शहादत का, पता नहीं उंगली कटा के मिला है या क्या, ये इसका नहीं पता। मैं एग्री करती हूं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि प्रोग्राम खत्म हो गया है। माजरत के जिन मेहमानों के पास मैं नहीं आ सका, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।